अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करेंगे, हमारा जो PYQs का सिलसिला चल रहा है, हमने 2004 से शुरू किया, 2005, 2006, 2007, 2008 का हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमारा शुरू हो रहा है जून 2009। कौन सा शुरू हो रहा है? जून 2009। अभी तक आपने पिछले की वीडियोस ना देखी हों तो जाकर देखें, खासकर दिसंबर 2008 जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि आज का यानी एक अटैम्प्ट दिसंबर 2008 और उसके अगला जून 2009 जो हम आज पढ़ने वाले हैं काफ़ी सिमिलर है। तकरीबन 10 से 15-20 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करें, जहां हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे इंशाल्लाह 30 मार्च तक। और इसी तरीके से मॉक टेस्ट हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको मिलेंगे तकरीबन आपको 20 से 25 मॉक टेस्ट। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है और इसके ताल्लुक से मैं कहना चाहूँगा कि जो सवाल आपके सामने हो उससे पहले आप पढ़कर आप भी कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि ये किसके बारे में है। जाहिली शायर हैं, वलिदा फ़ी नज़द, नज़द में पैदा हुए, तो उफ़िया फ़ी अनक़रा, वो अनक़रा में उनकी वफ़ात है। साहिबुल मुअल्लक़तिल ऊला, उनका पहला मुअल्लक़ा है। तो यहीं से क्लियर हो गया। ठीक है, किफ़ा नब के मिन ज़िक्रा हबीब व मंजिली बिसख्तिल्ला व बैन दुखूली फ़हौमली, तो ये किसके ताल्लुक से है? ठीक है, तो ये आपका है इम्रुल कैस के ताल्लुक से। किसका है? इम्रुल कैस के ताल्लुक से। इसी तरीके से आपको पता लगाना है, ज़ुहैर बिन अबी सलमा भी ये नजदी में पैदा हुए। ठीक है, तरफ़ा बिन अब्द कहाँ पैदा हुए, कहाँ इनकी वफ़ात हुई, लबीद बिन रबिया कहाँ पैदा हुए, कहाँ इनकी वफ़ात हुई, इस तरह की चीज़ें आपको पता लगाना है। साहिबुल मुअल्लक़तिल ऊला, इनका पहला मुअल्लक़ा है। इसी तरीके से मुअल्लक़ात की एक तरतीब है, मैं फ़ोटो इंशाल्लाह हम अपने क्रैश कोर्स में इसी तरीके से टेलीग्राम में उस भेजने की कोशिश करूँगा कि पहला किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, चौथा किसका है, पाँचवा आमिर बिन कुलसूम का है। तो उनकी तरतीब भी याद होना ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरीके से ये याद होना ज़रूरी है कि सातों मुअल्लक़ात वाले कौन हैं, सातों असहाबुल मुअल्लक़ात अस्सबा कौन है, इसी तरीके से ये भी पता होना चाहिए कि पहला मुअल्लक़ा किसका है, दूसरा मुअल्लक़ा किसका है, और इसी तरीके से उन मुअल्लक़ात के मतले याद होना आपके लिए ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आप सबके वो मतले याद हो चुके होंगे। इसी तरीके से एक किसी का मुअल्लक़ा है, ज़ुहैर बिन अबी सलमा का मुअल्लक़ा है, वो कौन से काफ़िए से है, कौन से काफ़िए से है? वो मीम काफ़िए से है। इम्रुल कैस का लाम काफ़िए से है। तरफ़ा बिन अब्द का दाल, इनकी आखिर में दाल है तो दाल काफ़िए से है। लबीद बिन रबिया का, ठीक है, लबीद बिन रबिया का हा है तकरीबन। ठीक है, लबीद बिन रबिया का हा है। फिर इसी तरीके से इनके बाहर किस में है, जैसे ज़ुहैर बिन अबी सलमा का किस में है, बाहर तवील में है। ठीक है, बाहर तवील में है। इम्रुल कैस का है, बाहर तवील में है। तरफ़ा बिन अब्द का बहर तवील में है। तो ऊपर के तीनों हैं इनका बहर तवील में है। और इसी तरीके से लबीद बिन रबिया का बहर कामिल में है, और अंतरा बिन शद्दाद का बहर कामिल में है। ठीक है, और अमर बिन कलसूम का बहर वाफिर में है। ठीक है, और हारिस बिन हल्लिज़ा अल यशकुरी का बहर खफीफ में है। तो इस तरह की चीज़ें, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन एक दो सवाल यहाँ से आ जाता है। सिर्फ इतना जितना मैंने बोला कि कवाफ़ी याद कर लें सबके, सातों के मतले याद कर लें, सातों के वहूर याद कर लें। समझो एक दो तीन क्वेश्चन, 1 से 3 क्वेश्चन आपके यहीं से फिक्स हैं हर एग्ज़ाम के अंदर, सिर्फ इतने से। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन है? इम्रुल कैस। किसके बारे में है? इम्रुल कैस के बारे में। नजद में पैदा हुए और अनक़रा में इनकी वफ़ात हुई है। ठीक है, इनकी पैदाइश क्या है, इनकी वफ़ात क्या है, वो ज़रूर आप जिक्र कीजिएगा। अगला सवाल है लईस मिन खुतबाए अल-असरिल जाहिली। तो यही मैं कह रहा था कि पिछला सवाल भी आपने देखा, पिछले यानी दिसंबर 2008 की बात मैं करूँगा। अब जो मैं पिछला बोलूँगा वो दिसंबर 2008 यही सेम सवाल था। ठीक है, कि खुतबाए असर जाहिली में से नहीं है। आप पीछे वीडियो भी जाके देख सकते हैं। मैं तो सोच रहा था कि इनको डिलीट कर दूं, ठीक है, इनको ना बताऊं, लेकिन मैंने रख दिया, इसलिए रखा कि चलो पता तो लगे कि कितने इन्होंने बार बार किए हैं। तो कोई कहता है कि रिपीट नहीं होते, ये देख रहे हैं कितना रिपीट होते हैं। खुश बिन साइदा खतीब हैं, आमिर बिन कुलसूम भी खतीब है, कैस बिन ज़ुहैर अल-हब्सी भी खतीब है, दाऊद बिन अली ये खुतबाए असर जाहिली में से नहीं है, खुतबाए असर जाहिली में से नहीं है। अगला सवाल है, ये भी सवाल वही रिवीजन है। अल अरब उम्मतुन, ठीक है, ये सवाल भी सामिया, अरब को सामी अक़वाम में से कहा जाता है। इसी तरीके से मैंने आपसे पूछा था सामी अक़वाम में और कौन कौन आता है अरब के अलावा, ठीक है, वो आप ज़रूर जिक्र कीजिएगा। तो ये भी पिछला सवाल है जो दिसंबर 2008 का है। अगला है अल उमूर तजरिबतुन व इख्तियारुन फहफदु अन्नी मा अक़ूल वअू क़ालहू, ये किसने कहा है? ठीक है, ये ज़ुहैर इब्ने जनाब अल-कल्वी ने कहा है। ज़ुहैर इब्ने जनाब अल-कल्वी ने कहा है। पिछले साल दिसंबर 2008 में जो सवाल था वो इस तरीके से था, या बुनैया कबुर सिन्नी, ठीक है, व बलग़्तु हिर्सन मिन दहरी फहफ़दू अन्नी,
فحفظوا عنی الامور تجربۃ فحکمتنی التجارب، اس طریقے سے کچھ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کا شروع سے دیا ہوا تھا، اسی طریقے سے ان کا یہ ہے، یہ بیچ سے دیا ہوا ہے۔ تو میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا ہے کہ جس طریقے سے وصیتیں ہیں، گرچہ اب یہ سوال اب نہیں آئے گا، جو خطبہ ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، عصر جاہلی کے خطبہ ہیں، عصر اسلامی کے خطبہ ہیں، عصر اموی کے، عصر عباسی کے خطبہ ہیں، ٹھیک ہے، کس سے لے کر قس بن ساعدہ سے لے کر علی بن ابی طالب اور اسی طریقے سے حجاج بن ابی طالب اور آگے تک، ٹھیک ہے، ان کے جو خطبے موجود ہیں شروع سے لے کر آخر تک آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ طارق بن زیاد کا جو خطبہ ہے وہ شروع سے ہی پوچھیں، بیچ کا بھی اٹھا سکتے ہیں اور آخری کی آخری لائن بھی اٹھا سکتے ہیں جیسے یہاں پر اٹھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کے جو مشہور خطبے ہیں آپ نیٹ پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں ان کی سیرت کو تو ان کے خطبے دیکھ لیں، حجاج بن یوسف کے کئی خطبے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے قس بن ساعدہ کے ایک خطبہ نہیں ہے 2-3 خطبے ہیں تو ان کو جا کر دیکھیں، عمرو بن مادی قریب ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، یا اقسم بن سیفی ہمارے سلیبس میں ہے، تو ان کے کون کون سے خطبے ہیں اور ان کو ڈیٹیل میں یاد کرنے کی کوشش کریں۔ صرف آپ کو ایک بار ہی تو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ایک بار ہی تو پڑھنا ہے، آپ ان کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، ترجمہ کرنے کی وجہ سے آپ کی عربی بھی تھوڑی اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کا ہے؟ یہ زہیر ابن جناب الکلبی کا ہے، صحیح آنسر کیا ہے؟ زہیر ابن جناب الکلبی۔ تو یہ ابھی تک 4 کوشچن گزرے ہیں، تینوں کوشچن بعد والے، دوسرا، تیسرا اور یہ والا بھی تقریباً تھا کہ ٹھیک ہے، اسمعوا واو، یہ بھی ریویژن، مطلب دسمبر 2008 میں بھی آیا، اب بھی اسمعوا واو، سنو، انہو من عاش مات ومات فات کل ما ہوا آت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یا معاشرہ ایاد ہٹا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یا معاشرہ ایاد ہٹا دیا گیا ہے۔ تو کس کے بارے میں ہے؟ یہ قس بن ساعدہ الیادی کا خطبہ ہے۔ تو خطبے جو ہیں وہ شروع کا بھی یاد کرنا ہے، پورا آپ کو ذہن میں بٹھانا ہے کہ یہ کس کا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی تک ہمارے سلیبس میں یہاں پر کون ہے؟ قس بن ساعدہ ہیں، علی بن ابی طالب ہیں، پہلے صحابان بن وائل بھی ہوا کرتے تھے، عمرو بن مادی کرب بھی ہوا کرتے تھے، لیکن ابھی جو سوال آئیں گے قس بن ساعدہ کے اور علی بن ابی طالب کے خطبوں سے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح جواب ہے قس بن ساعدہ الیادی۔ اگلا سوال ہے اشہر شاعر فی مصر، مشہور شاعر ہیں مصر میں، یہ بھی لوٹایا گیا ہے، بلکہ یہ تو 3-4 بار ریویژن ہو گیا ابھی تک 2004 سے ہی، عالم عربی میں سیم عبارت بھی نہیں تبدیل، ٹھیک ہے، من تالیفی مسرحیت و کلیوباترا۔ تو کس کے بارے میں؟ یہ احمد شوقی کے بارے میں۔ احمد شوقی کو امیر الشعراء کہا جاتا ہے، احمد شوقی کو امیر الشعراء کہا جاتا ہے، اور جو ان کی عمارت کی بیعت لی گئی تھی وہ 1927 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، ایک جلسہ ہوا تھا، اس میں لی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور اسی وقت انہوں نے مسرحیت و کلیوباترا لکھنا شروع کی تھی اور وہاں پر ان کا دیوان بھی نشر ہوا تھا، دیوانوں الشوقیات۔ بتانا، جلدی بتائیں، ٹھیک ہے، جلدی بتائیں کہ شوقیات، جو شوقی کا دیوان ہے وہ کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ شوقی کا جو دیوان ہے وہ کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ شوقی کی پیدائش 1968 ہے، 1969 بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح 1868، ٹھیک ہے، 1868 یہی راجے ہے، 69 بھی موجود ہے، اسی طریقے سے 1932 ان کی پیدائش ہے، ٹھیک ہے، 1838 میں پیدائش ہے، 1868 میں ان کی پیدائش ہے اور 1932 میں ان کی وفات ہے، 1932 میں ہی وفات کس کی ہے؟ حافظ ابراہیم کے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بارودی کا ذکر ہے، بارودی کو کیا کہا جاتا ہے؟ بارودی کو رائد الشعر العربی الحدیث، حافظ ابراہیم کو شاعر الشعب، شاعر النیل، شاعر المجتمع، یہ سب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے حیات محمد، یہ بھی ریپیٹ ہے سوال، دسمبر 2008 کا نہیں، لیکن جو ابھی تک ہمارے سلسلے ہو چکے ہیں وہ ساری ویڈیو آپ دیکھ لیں، آپ نے نہیں دیکھی، حیات محمد کس کی ہے؟ کتاب شہیر محمد حسین ہیکل کی۔ یہ بہت زیادہ پھنسانے کی کوشش کریں گے، احمد حسین ہیکل نہیں، بلکہ جو ہمارے سلیبس میں ہے راوی ہیں جن کی زینب ہے وہ محمد حسین ہیکل ہیں، پکے سے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے، اور اس سے بھی بٹھا سکتے ہو کہ ان کی ایک کتاب ہے حیات محمد، حیات احمد نہیں، حالانکہ حیات احمد سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مانا جا سکتا تھا، احمد آپ کا بھی نام ہے، تو پتہ لگانا کہ حیات محمد جس طریقے سے نے لکھی ہے ان کا نام بھی محمد ہی ہے، ٹھیک ہے، محمد حسین ہیکل، 1888 میں ان کی پیدائش ہے اور 1956 میں ان کی وفات ہے۔ ان کے بارے میں مشہور کیا ہے؟ ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ انہوں نے مصر کا جو دستور لکھا گیا تھا 1923 میں، جو 30 لوگوں کی ایک کمیٹی بنی تھی، ٹھیک ہے، دستور ساز کمیٹی کہتے ہیں، تو ان میں سے تھے، ٹھیک ہے، 1923 میں، اور اسی طریقے سے ان کی مشہور روایت زینب ہے، جو پہلی روایت فنی روایت سمجھی جاتی ہے عربی میں، جو کہ 1914 میں شائع ہوئی، اس کے بعد مصری فلاح ہے، ان کی فی منزل الوحی ہے، اسی طریقے سے ثورۃ الادب ہے، ٹھیک ہے، محمد حسین ہیکل، باقی انہوں نے 1912 میں شاید پی ایچ ڈی بھی کی ہے، ٹھیک ہے، 1912 میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ پی ایچ ڈی کا موضوع کیا ہے، ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی کا موضوع کیا ہے۔ اگلا سوال ہے قبیلۃ عربیۃ من غطفان، غطفان کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے عدنانی، ٹھیک ہے، عدنان سے نیچے غطفان، پھر غطفان کے نیچے وہ قبیلہ ہے، ٹھیک ہے، اخت عبس
یعنی عبس کے ہے، غطفان کے دو قبیلے عبس و ذبیان یہیں سے مل گیا، عبس و ذبیان بولا جاتا ہے۔ کانت بینہما حرب داہز و غبرا، ان کے درمیان دو لڑائیاں ہوئی تھیں، حرب داہز والغبرا، حرب داہز والغبرا، تو کس کے درمیان، تو کس کے بارے میں ہو رہی بات، ذبیان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ذبیان ہے، عبس کی بہن کیا ہے، ذبیان ہے، جو غطفان کے انڈر میں آتے ہیں، غطفان یہاں پر ہو گیا، ٹھیک ہے، غطفان یہاں پر ہو گیا، یہاں عبس، یہاں ذبیان، ان کی لڑائی ہوئی داہز و غبرا کے نام سے، اسی کے تعلق سے شاعری کی ہے زہیر ابن ابی سلمان نے، ٹھیک ہے، ان کا جو معلق مشہور ہے وہ یہیں سے مشہور ہے، تو جواب کیا ہوا، ذبیان، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے مؤرخن، مؤرخن مؤرخ ہیں یعنی ہسٹورین ہیں، شاعر ہیں، ہندوستانی شاعر ہیں، من مؤلفات ان کی مؤلفات میں ہے صبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان، صبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان، تو یہ کس کی ہے، غلام علی آزاد البلغرامی کی، ٹھیک ہے، غلام علی آزاد البلغرامی کی، ٹھیک ہے۔ صبحۃ المرجان کے کتنے فصول ہیں وہ آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اسی طریقے سے ابو الحسن علی الندوی، ان کی کافی مؤلفات ہیں، 1913 میں ان کی پیدائش ہے اور 1999 میں ان کی وفات ہے، ٹھیک ہے۔ صدیق حسن خان نواب قنوجی، ان کی تو بہت ساری کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے المظہر، الازہر مسجد فی القاہرہ، ازہر قاہرہ میں ایک مسجد ہے، وہ اليوم، اور یہ اب بہت بڑی اسلامی یونیورسٹی سمجھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ازہر پہلے مسجد تھی قاہرہ کے اندر، پھر اسی طریقے سے بعد میں یونیورسٹی میں تبدیل ہو گئی، اس کو کس نے بنایا، جوہر الثقلی نے، ٹھیک ہے، جوہر الثقلی نے۔ یہاں اس سوال میں یہ پھنس سکتے ہیں کہ کہیں آ گیا الازہری، شاید یہ آپشن میں دے دیتے ہیں، جیسے یہاں پر الازہری دیا ہوا ہے تو اس میں پھنسنا نہیں، اچھے سے یاد کر لینا ہے، جوہر الثقلی، ٹھیک ہے، جوہر الثقلی۔ اگلا سوال ہے شاعر نصرانی، نصرانی شاعر ہیں، یہیں سے کلیئر ہو گیا اختل کے بارے میں، ٹھیک ہے، کیونکہ فرزدق تو مسلمان تھے، جریر بھی مسلمان، اخفش، ٹھیک ہے، تو یہیں سے ہی کلیئر ہو گیا۔ من کبار شعراء الامویین، امویوں کے بڑے شعراء میں، چنانچہ ان کو شاعر بلات الخلیفہ بھی کہا جاتا ہے یا شاعر الامویین بھی کہا جاتا ہے۔ اشتہر بمدحہ، چنانچہ اپنی مدح سے مشہور ہیں اور اپنے دشمن، جو ان کے دشمن ہیں، ان کی ہجا میں مشہور ہیں۔ تو جو ٹکڑی ہے، اختل ہے، اختل کس میں مشہور ہے سب سے زیادہ، ہجا تینوں نے کی ہے، ہجا تینوں نے کی ہے، کیونکہ نقائص میں مشہور ہیں، تو اختل کیا ہے، مدح میں مشہور ہیں، جریر ہجا میں مشہور ہیں سب سے زیادہ، اور فرزدق فخر میں مشہور ہے، ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھنا ہے۔ ہجا تو تینوں نے ہی کی ہے، ہجا نے کوئی کسی کو نہیں چھوڑا ہے، ہجا تینوں نے کی ہے، لیکن اختل مدح میں مشہور ہیں، اختل مدح میں مشہور ہیں، جریر آپ کے ہجا میں مشہور، جریر آپ کے ہجا میں مشہور ہیں، اور فرزدق آپ کے فخر میں مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے شاعر و ادیب، ادیب ہیں، شاعر ہیں، گرچہ اشتہر بکتابہ، یہ اپنی کتاب سے مشہور ہے، جمہرۃ اشعار العرب، جمہرۃ اشعار العرب کس کی ہے، ابو زید القرشی کی، ٹھیک ہے، ابو زید القرشی کی۔ جمہرۃ اشعار العرب کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں کچھ اصطلاحات ہیں مجہمرات کی اور پتہ نہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری اصطلاحات تھوڑی سمجھ لیں اور اس طریقے سے تھوڑا نظر ڈال سکتے ہیں کہ یہ ان میں کون کون آتے ہیں۔ من احدق اہل الادب، اہل الادب میں سے کافی ہنرمند ہیں، یہ سوال اب بھی پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے سلیبس میں موجود ہے، اور نحو کے بارے میں کافی زیادہ جاننے والے ہیں۔ ان کی مؤلفات میں ہیں سر و صناعت الاعراب والخصائص، ٹھیک ہے، والخصائص ابن جنی، سر و صناعت الاعراب ابن جنی، لیکن ان کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا نام کیا ہے، عثمان ابن جنی۔ ان کی کنیت کیا ہے عثمان ابن جنی کی، وہ مجھے ضرور بتانا، عثمان ابن جنی کی کنیت کیا ہے وہ مجھے ضرور بتانا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو کتاب ہے الخصائص، یہ ہمارے سلیبس میں ہے اور اس سے اب بھی سوال پوچھا گیا تھا۔ تو جو کتابوں کے جو سوال ہیں ان کے بارے میں ایک بیسک آئیڈیا آپ کو لینا ہے کہ کسی کی کتاب ہے وہ کس تعلق سے موٹے طور پہ مشہور ہے۔ جیسے الخصائص کے بارے میں کہیں تو یہ کس میں مشہور ہے، آپ کی نحو میں مشہور ہے، ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ مل جانا چاہیے بس، نحو میں مشہور ہے۔ اغانی موسیقی میں مشہور ہے۔ مقدمت ابن خلدون وہ علم العمران یا علم الاجتماع اس میں مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی کتابیں ہیں جو ہمارے اہم المراجع والمصادر کے نام سے جو ٹاپک ہے، چھٹا یونٹ، تو وہاں اس طریقے سے آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس بار جو المظہر فی اللغہ ابن سیوطی کی جو کتاب تھی اس سے بھی سوال پوچھا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو المظہر فی اللغہ ہے تو وہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو لغت میں ہے، الکامل کامل ہے، ٹھیک ہے، مبرد کی وہ کس میں ہے، تو اس طریقے سے مطلب ان کی اہم خصوصیات، ان کا اہم ٹاپک، اہم موضوعات آپ کو پتہ ہوگا، انشاءاللہ آپ کے ٹاپک کلیئر ہیں۔ احد ائمۃ المسلمین السنیین، سنیوں کے سنی مسلمانوں کے بڑے اماموں سے ایک ہیں، 4 بڑے امام ہیں، ان میں سے قاوم المعتزلہ، جنہوں نے معتزلہ کے خلاف ریزسٹ کیے، کھڑے ہوئے، کس کے، فی مشکلت خلق القرآن میں، تو کون ہے وہ، الامام احمد ابن حنبل۔ یہ گرچہ اب ہمارے سلیبس میں اس طرح کے سوال نہیں آتے ہیں، پھر بھی آپ ایک عربی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے ان کی ڈیٹ وفات یاد کر سکتے ہیں۔ امام حنیفہ کی 80 سے 150، امام احمد بن حنبل کی 141 سے 264، امام شافعی کی 150 سے 204 ہے شاید، امام مالک کی 194 سے یا
جو بھی ہے ٹھیک ہے 79 سے یا کتنا ہے مجھے ابھی کلیئر نہیں ہے، تو آپ تھوڑا غور کر کے ان کی ڈیٹ وغیرہ یاد کر سکتے ہیں اور تھوڑا بہت کچھ ان کا پورا نام یاد کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا پورا نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت ہے۔ امام شافعی کا محمد بن ادریس ہے، ٹھیک ہے۔ امام مالک کا مالک بن، ٹھیک ہے، جو بھی ان کا پورا نام ہے۔ تو اگلا سوال ہے مؤرخ ولد فی اربل، مورخ ہیں جو اربیل میں پیدا ہوئے، یہ آج بھی ہمارے سلیبس میں ہے، سلیبس سے الگ نہیں ہے، یہ اربیل میں پیدا ہوئے، ولیا دمشق لہو، ٹھیک ہے، اور دمشق میں ان کو ولایت ملی، یعنی ذمہ دار بنائے گئے اس کے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ان کے ولہ دمشق، یہ دمشق کے ذمہ دار بنے۔ لہو وفایات العیان، ان کی ایک کتاب ہے وفایات العیان، اور اسی طریقے سے وہ انباء اس زمان، تو یہ کس کی ہے؟ ٹھیک ہے، احمد ابن خلقان کی، ٹھیک ہے، احمد ابن خلقان کی۔ تو انشاءاللہ جو چھٹا یونٹ ہے ہم کتابوں کے ساتھ ساتھ جو اور دوسرے ان کے مؤلف ہیں، ان کے رائٹر ہیں، ان کے بارے میں ہی تھوڑی ہسٹری جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس بار کا پیٹرن جو آیا ہے کہ انہوں نے یاقوت الحموی کے بارے میں پوچھا، ٹھیک ہے، ان کی کتابوں کے بارے میں پوچھا، ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ صرف کتابوں کے بارے میں نہیں جاننا ہے بلکہ ان کے رائٹر کے بارے میں، ان کی زندگی وغیرہ یا ان کی اور دوسری کتابوں کے بارے میں بھی جاننا ہے۔ تو انشاءاللہ کریش کورس میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کریش کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے مجموعۃ حکایات خیالیہ، مجموعۃ حکایات خیالیہ، خیالی امیجنیشن، ٹھیک ہے، جو خیالی کہانیاں ہیں، خیالی کہانیاں فکشن بولتے ہیں اس کو، خیالی کہانیوں کا مجموعہ کمپائلیشن ہے، یہ 13ویں 14ویں صدی اور 15ویں صدی میں، ٹھیک ہے، بلکہ 13ویں صدی ہے، ٹھیک ہے، 13ویں صدی اور 14ویں صدی میں ان کو بنایا گیا، اور ان کو سلطانہ شہرزاد کس سے بیان کرتی ہیں؟ شہریار سے۔ سلطانہ شہرزاد کس سے بیان کرتی ہیں؟ شہریار سے۔ تو کس کی ہے یہ؟ الف لیلہ و لیلہ، الف لیلہ و لیلہ، اور اسی طریقے لیلہ و لیلہ، یہ ہمارے سلیبس میں ہے، ان کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ان کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو کس کے بارے میں ہے؟ الف لیلہ و لیلہ کے بارے میں، یہ آج بھی یاد کر لیں، آج بھی یہی سوال پوچھا جا سکتا ہے اگلے اس میں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے طبیب نصرانی، یہ نصرانی طبیب ہیں، یہ وہ سوال ہے جو مطلب JNU کے جب میں نے ایگزام دیا تھا MA کا تو اس میں یہ سوال آیا تھا۔ عینہ المایون رئیسن، مامون نے ان کو پریسیڈنٹ بنایا دیوان الترجمہ کا، کس کے؟ مدخل طب میں، ٹھیک ہے، اور ان کا ایک طب ہے، ٹھیک ہے، یا کتاب ہے شاید، یہ لہو مدخل فی الطب، ان کی ایک کتاب ہے المدخل فی الطب۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ حسین ابن اسحاق کے بارے میں، ٹھیک ہے، حسنین یا حسین جو بھی ہے، اسحاق کے بارے میں۔ اگلا سوال ہے اشہر علماء اللغہ من اہل البصرہ، بصرہ کے مشہور علماء میں سے ہیں، یہ ریوائز ہے، پھر سے دوبارہ سوال پوچھا گیا ہے، یعنی اس سے پہلے سوال پوچھا گیا ہے PYQs میں۔ سیبویہ کے استاذ ہیں، ان کی پہلی موجم عربی ہے، تو کس کے بارے میں ہے؟ خلیل بن احمد کے بارے میں، خلیل بن احمد الفراہیدی کے بارے میں، ٹھیک ہے، خلیل بن احمد الفراہیدی کے بارے میں۔ من ائمۃ الادب فی العصر العباسی، یہ بھی ریویژن ہے، یعنی پہلے پوچھا جا چکا ہے، عصر عباسی میں سے، ٹھیک ہے، عصر عباسی میں سے بڑے ادبا میں سے سمجھے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم پتہ ہے کہ کون ادب کے امام سمجھے جاتے ہیں عصر عباسی میں۔ سب سے پہلا نام آپ کے ذہنوں میں جاہز آئے گا، ٹھیک ہے، سب سے پہلا نام آپ کے ذہنوں میں جاہز آئے گا، تو جاہز کی کتابوں میں سے نہیں ہے، جاہز کی کتابوں میں سے نہیں ہے۔ جاہز کی پیدائش کیا ہے؟ جاہز کی پیدائش کیا ہے؟ 159 اور وفات 255، ٹھیک ہے، وفات 255 ہے۔ تو جاہز کی کتاب کون سی نہیں ہے؟ اسرار الکیمیا، تاج ان کی کتاب ہے، تاج ایک ابن المقفع کی بھی کتاب ہے، تاج کس کی؟ ابن المقفع کا بھی کتاب ہے، لیکن ان کی کتاب ہے تاج فی اخلاق الملوک، لیکن اور ابن المقفع کی جو کتاب ہے التاج فی سیرت انوشروان، وہ ابن المقفع کی جو کتاب ہے التاج فی سیرت انوشروان، اور جاہز کی جو کتاب ہے وہ ہے التاج فی اخلاق الملوک۔ تو بخلا ان کی کتاب ہے، بخلا کتنی جلدوں میں ہے؟ کتاب الحیوان ان کی کتاب ہے، کتنی جلدوں میں ہے؟ دونوں کے آپ ضرور لکھیے گا کیونکہ یہ تین اہم کتاب، بخلا کتنی جلدوں میں لکھیں، حیوان کتنی جلدوں میں ہے، البیان تبیین ان کی ایک اور اہم کتاب، وہ کتنی جلدوں میں؟ جلدی سے اپنی کاپی میں لکھ لیں یا کمنٹ میں لکھ لیں، یعنی ایک نوٹ ایک طریقے سے آپ کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک۔ تو یہ ان کی کتابوں میں سے نہیں ہے، اسرار الکیمیا۔ اگلا سوال ہے ان شعراء المخضرمین، یہ بھی ریوائزڈ ہے، یہ سوال پوچھا جا چکا ہے دسمبر 2008 میں بھی، ٹھیک ہے۔ مخضرمین کو کہتے ہیں، تو مخضرمین ان کو کہتے ہیں، یہ انہوں نے تعریف غلط دی ہوئی ہے کہ جنہوں نے دو عصر جاہلی اور اسلامی دیکھے ہوں۔ یہ تو مطلب صحابہ کی ایک تعریف سمجھی جاتی ہے کہ وہ عصر جاہلی میں بھی رہے ہوں اور عصر اسلامی میں بھی رہے ہوں، ٹھیک ہے، چنانچہ ان کو مخضرمین صحابہ کہا جاتا ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مخضرمین صحابہ کہا جاتا ہے۔ لیکن شاعری کی اصل تعریف یہ ہے کہ انہوں نے شعر کہا ہو، دیکھا نہیں ہو، اسی وجہ سے لبید بن ربیعہ کو مخضرم نہیں کہا جاتا، کیونکہ لبید بن ربیعہ نے جاہلی میں شاعری کی، لیکن
اسلامی دور میں انہوں نے شاعری نہیں کی، جس کی وجہ سے ان کو مخضرم نہیں کہا جاتا بلکہ شعراء جاہلی میں سے سمجھا جاتا ہے، شعراء جاہلی میں سے تصور کیا جاتا ہے۔ تو جو تعریف دی ہوئی ہے وہ غلط ہے، لیکن آپشن کے حساب سے ہم اسی کے ساتھ جائیں گے۔ اصل یہ ہے کہ اس نے عصر جاہلی اور عصر اسلامی میں شاعری کی ہو، دیکھا نہیں ہو یا رہا نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے اول کتاب دون فی اللغۃ العربیہ، پہلی کتاب جو عربی زبان میں مدون کی گئی، ٹھیک ہے، دراستہ ضروریت، اس کا پڑھنا بہت ہی ضروری ہے تاریخ الادب العربی کے لیے، وہ کون ہے؟ قرآن کریم، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم سب سے پہلے عربی زبان کی جو کتاب ہے وہ مدون ہوئی ہے۔ ان ھذا القرآن نزل علی سبعۃ احرف، یہ قرآن نازل ہوا، یہ ہمارے سلیبس میں ہے۔ میں نے پوچھا تھا ایک جگہ، کوئی سوال آیا تھا کہ ہمارے سلیبس کے کون سے پارٹ میں ہے، تو اس طریقے سے حدیث سے ریلیٹڈ کچھ باتیں جاننا، حدیث اور قرآن کے بارے میں بہت ساری باتیں جاننا ہمارے سلیبس میں ہے۔ انشاءاللہ میں وہ ویڈیو قرآن کے تعلق سے اور حدیث کے تعلق سے ایک سیپریٹ آپ کے یوٹیوب پہ لانے کی کوشش کروں گا، اگر ہاں چاہیے تو آپ کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ ان ھذا القرآن، یہ قرآن نزل علی سبعۃ احرف، 7 حروف پہ نازل کیا گیا ہے۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، چنانچہ جو تمہارے لیے آسان ہو اس کو پڑھو۔ قالہ، کس نے کہا؟ یہ محمد الرسول اللہ، صحیح جواب کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا سوال ہے اول من انشا، یہ سوال تو پتہ نہیں کتنی بار پوچھا جا چکا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ کون ہے جو اسلوب رسائل ادب عربی میں جنہوں نے انشاء کیا؟ تو اس کے صحیح جواب ہے عبدالحمید۔ عبدالحمید کی پیدائش کیا ہے؟ 75، اور وفات کیا ہے؟ 132، ٹھیک ہے، 132، جو آخری خلیفہ تھے محمد بن مروان، ان کے ساتھ ان کی وفات ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جو اہم پوائنٹ ملتا ہے عاملہ فی بلاد الامویین، امویوں کے دربار میں انہوں نے کام کیا ہے، یہ ایک پوائنٹ ملتا ہے ہمیں ان کی زندگی سے۔ اگلا سوال ہے مفکر و شاعر، یہ بھی ریوائزڈ ہے، پیچھے آ چکا ہے۔ مفکر ہیں، شاعر ہیں، ناقد ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ میخائیل نعیمہ کو اچھے سے دیکھ لیں۔ بہت کم ہی ایسے لوگ ہیں جو مفکر بھی ہوں، شاعر بھی ہوں، ناقد بھی ہوں، یہاں تو ایک آدھ چیز چھوڑ بھی دی ہوگی، روای بھی ہیں پتہ نہیں، یا کچھ بھی اور دوسرے بھی ہیں، ٹھیک ہے، مقالہ نگار بھی ہیں، ٹھیک ہے، قاص بھی ہیں، وہ یہاں چھوڑ رکھا ہے۔ تو کس کے بارے میں؟ میخائیل نعیمہ کے بارے میں۔ اب ہم نکالتے چلے جائیں، قدامہ ابن جعفر شاعر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ناقد تو ہیں۔ شوقی ضیف ناقد بھی ہیں لیکن شاعر نہیں ہیں، یا مفکر بھی کہنے نہیں ہیں۔ احمد شوقی شاعر ہیں لیکن ناقد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہی بندے پر فٹ بیٹھتی ہے، وہ ہے میخائیل نعیمہ۔ میخائیل نعیمہ کی پیدائش کتنی ہے؟ 1889، اور وفات 1988۔ ان کو ناسک الشخروب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو ناسک الشخروب کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کافی اہم ہیں، ان کی کتابیں کافی اہم ہیں۔ ان کو مستثار الرابطہ القلمیہ، رابطہ القلمیہ کے ایڈوائزر، رابطہ القلمیہ کے کنسلٹنٹ، اسی طریقے سے رابطہ القلمیہ کا جو دستور بنا تھا اس کو انہوں نے ہی تیار کیا تھا۔ اگلا سوال ہے شاعر و ادیب، شاعر ہیں، ادیب ہیں، لبنانی ہیں، حاجرہ الی امریکہ، امریکہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ اس سے ابھی تک کچھ نہیں پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ خلیل جبران نے بھی شاعر ہیں، ادیب ہیں، ہجرت کی ہے، ایلیا ابو ماضی نے بھی، شفیق المعلوف نے بھی، ٹھیک ہے، ہجرت کی ہے، الیاس فرحات نے بھی، سبھی نے ہجرت کی، لیکن صرف یہاں سے پتہ لگ رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ پتہ لگانا کہ کس نے مجلے میں کام کیا ہے، کون سے مجلے میں کام کیا ہے، کتنا اہم ہے۔ تو اس مجلے میں کس نے کام کیا ہے؟ ایلیا ابو ماضی نے، اور یہ مجلہ تھا ان کے سسر کا، نجیب دیاب ان کے سسر کا یہ مجلہ تھا۔ اور کسی نے بھی کام کیا ہے، نصیب عریضہ ہیں یا کوئی اور ہیں، ہم نے کریش کورس میں بتایا ہے، تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ میرات الغرب میں اور کس نے کام کیا ہے، ٹھیک۔ تو آپ کا صحیح جواب ہوگا ایلیا ابو ماضی، ٹھیک ہے۔ ایلیا ابو ماضی 1912 میں انہوں نے ہجرت کی ہے، کہاں؟ امریکہ شمالیہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ شفیق معلوف یہ دونوں عصبہ اندلسیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ الیاس فرحات، خلیل جبران، ٹھیک ہے، جبران خلیل جبران 1883 میں ان کی پیدائش ہے جبران کی، 1931 میں ان کی وفات ہے۔ مؤسس یا عمید یا رئیس جو بھی کہہ لیں، مؤسس، عمید، رئیس، اور رابطہ القلمیہ ہے، رابطہ قلمیہ کی بنیاد ڈالی ہے، ٹھیک ہے، رابطہ قلمیہ کی بنیاد ڈالی ہے، چنانچہ جب ان کی وفات ہوئی تو رابطہ قلمیہ بھی ختم ہو گئی اور نئی چیز نے جنم لیا عصبہ اندلسیہ نے، جو کہ 1933 میں بنی، ٹھیک ہے۔ شفیق معلوف کے بارے میں کہیں تو شفیق معلوف عصبہ اندلسیہ کے تیسرے پریسیڈنٹ ہیں۔ کون سے تیسرے پریسیڈنٹ ہیں؟ پہلے پریسیڈنٹ کون ہے؟ میشال معلوف، دوسرے رشید خوری، پھر شفیق معلوف۔ اسی طریقے سے شفیق معلوف جو مجلہ نکلتا تھا العصبہ کے نام سے، اس کے دوسرے رئیس التحریر ہیں، کیونکہ پہلے رئیس التحریر کون ہے؟ حبیب مسعود، پہلے رئیس التحریر کون ہے؟ حبیب مسعود۔ تو اس طریقے سے جب آپ سوال وغیرہ PYQs حل کر رہے ہوں، آپ کے پاس PDF موجود ہوں گے، میں بھی ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ غور کرنے کی کوشش کیا کریں، صرف ایک سوال حل نہ کریں کہ میرات الغرب کو حل کر لیا ہم نے، سوال مل گیا ایلیا ابو ماضی۔ ایلیا ابو ماضی کے تعلق سے آپ نے پہلے پڑھ رکھا ہے یا سن رکھا ہے یا پڑھ رکھا ہے، جو بھی ہے غور کرنا شروع کریں، مجھے کیا کیا پتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی کتابوں کے بارے میں، چلو جداول ہے، خمائل ہے، تبر و تراب ہے، ٹھیک ہے، یا دوسری اور کتابیں ہیں، غور کرنا شروع کریں۔ ان کے دیوان ہے، دیوان ایلیا ابو ماضی ہے، تذکار الماضی ہے، ان کو غور کرنا شروع کریں۔ پھر اس کے بعد ان کی جو خلیل جبران ہیں، ان کے بارے میں غور کرنا شروع کریں، ان کے بارے میں ہم کون کون سی چیزیں یاد کر سکتے ہیں، انہوں نے کب ہجرت کی؟ 1895 میں انہوں نے ہجرت کی۔ ان کی اور
کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، انگلش میں پہلے لکھنا شروع کرتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے عربی میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تو اگلا سوال ہے مجموعۃ ادبیۃ، ادبی مجموعہ ہے، ادبی کتاب ہے جس میں خطبے بھی ہیں، اقوال الحکماء، حکماء کے اقوال بھی ہیں، اور اسی طریقے سے وعلماء، ٹھیک ہے، علماء اور حکماء کے اقوال ہیں، فی قواعد العمران والاجتماع، ٹھیک ہے۔ سوسائولوجی، یہی بات، یہی پیچھا سوال ہے، تھوڑا سا ایک جملہ یہاں پر شاید بدل دیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی دسمبر 2008 میں بھی یہ سوال تھا، تو کس کے بارے میں ہے یہ؟ مقدمۃ ابن خلدون کے بارے میں، ٹھیک ہے، مقدمۃ ابن خلدون کے بارے میں۔ نہج البلاغہ میں یہاں پر حضرت علی بن ابی طالب کے اقوال ہیں، وصیتیں ہیں اور خطب ہیں، ٹھیک ہے، جس کو شریف الرضی نے جمع کیا ہے۔ اسی طریقے سے مقدمۃ ابن خلدون، جو ان کی ایک کتاب ہے، بڑا نام ہے اس کا تاریخ ابن خلدون، وہ 7 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کا ایک حصہ کیا ہے؟ مقدمہ ابن خلدون، وہ بہت زیادہ مشہور ہے، کیونکہ مقدمہ کسی کسی کا بہت زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، اس میں انہوں نے بھر دیا ہے پورا، ٹھیک ہے، نالج بھر دی ہے۔ نہج البلاغہ کے بارے میں شریف الرضی کی ہے، علی بن ابی طالب کے خطبے ہیں۔ اسی طریقے سے علقۃ الفرید، یہ کس کی ہے؟ ابن عبد ربی کی، ٹھیک ہے، ابن عبد ربی کی، جن کو ملیح الاندلس کہا جاتا ہے یا صاحب الممحصات کہا جاتا ہے۔ پہلے غزلیہ شاعری کرتے تھے ابن عبد ربی، ان کے تعلق سے کریش کورس میں ویڈیو نہیں آئی ہے، انشاءاللہ آ جائے گی ایک دو دن میں، انشاءاللہ کل ہی آ جائے گی، چلیں ٹھیک ہے، کل ہی ان کے تعلق سے ویڈیو آ جائے گی ابن عبد ربی کے تعلق سے۔ اگلا ہے البیان والتبیین، یہ جاہز کی ہے، بتانا میں نے پوچھا ہے اوپر کہ جاہز کی البیان والتبیین کتنی جلدوں پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال ہے المؤشحۃ، مؤشح، یہ بھی پیچھے سوال شاید دو بار پیچھے آ چکا ہے۔ مؤشحات یہ شعر عربی کی ایک قسم ہے، شعر عربی کی ایک قسم ہے اندلس کی، جو تقاطی اور معلوم یعنی متعین قوافی اور تقطیع اس میں موجود ہوتی ہیں۔ لا یتقید فیہ، تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ لا یتقید فیہ ناظم بقافیۃ واحدہ، یہ نہ تو شعر حر کہا جاتا ہے، نہ تو غزل کی قسم ہے، اور نہ ہی کہ ایک ہی قافیے کا انتظام کیا جاتا ہے اس میں، کہ ایک ہی قافیے جو لکھنے والا ہے یا کہنے والا ہے ایک ہی قافیے پر کہے، نہ، بلکہ الگ الگ قافیے ہوتے ہیں۔ لا یتقید فیہ ناظم بقافیۃ واحدہ، ایک قافیہ نہیں ہوتا بلکہ الگ الگ قافیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے لولا علی لہلک عمر، ٹھیک ہے، لولا علی میں نے پورا کر دیا، لولا علی لہلک عمر، قالہ، کہا کس نے ہے؟ یہ پوچھا ہے، کہا کس نے ہے؟ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، تو یہ کس نے کہا؟ عمر بن خطاب نے۔ اصل میں کیا ہوا، یہ ایک مسئلہ سلجھا رہے تھے تو غلط فیصلہ کر رہے تھے، تو حضرت علی آ پہنچے اور انہوں نے قرآن کی آیت یا جو حدیث جو بھی پڑھ دیا اور مسئلہ حل ہو گیا، تو کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گئے ہوتے تھے۔ کس نے کہا؟ عمر بن خطاب نے۔ اگلا سوال ہے الف هذا الشاعر، اس شاعر نے لکھا ہے فی معنی القرآن، معنی قرآن میں ایک کتاب لکھی ہے، لہو مجموعۃ رسائل، ان کے مجموعۃ رسائل بھی ہیں۔ چلیں یہ اب ہمارے سلیبس میں نہیں ہے بلکہ سلیبس میں ہے، نہج البلاغہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مجموعۃ رسائل و دیوان الشاعر، ٹھیک ہے، کتاب نہج البلاغہ، ان کی ایک کتاب ہے نہج البلاغہ، ابن عبد ربی ہو نہیں سکتے، محمد عبدو بھی نہیں، اور اسی طریقے سے صاحب الابیات بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ شریف بن رضی کے بارے میں، ٹھیک ہے، کس کے بارے میں ہے؟ نہج البلاغہ انہی کی تو ہے، شریف الرضی کی، ٹھیک ہے، تو ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، اس طریقے سے ہو گیا۔ اگلا سوال ہے الباس الاسلامی تصدر من، باس اسلامی کہاں سے نکلتا ہے؟ اب میں بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے بتایا کہ رائد، اگلے سوال ہے بھی رائد ہے، باس اسلامی ہے، یا انڈیا سے اور بھی کہاں کہاں سے نکل رہے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے انڈیا میں، شاید صوت الامہ جو ہمارے سلفیہ ادارہ ہے وہاں سے نکلتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں سے جو نکلتا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں انڈیا میں، سب سے پہلے انڈیا میں آپ دیکھ لیں، انڈیا میں ابھی حال میں کون کون سے نکل رہے ہیں، کہاں سے نکل رہے ہیں، ان کے رئیس التحریر کون ہے، یہ 3 چیزیں اہم ہیں، کون کون سے نکل رہے ہیں حالیہ، کہاں سے نکل رہے ہیں، اسی طریقے سے شہریہ وہ والا اہم ہوتا ہے کہ یہ ایئرلی ہے، اینولی ہے، یا ہاف منتھلی ہے، ٹھیک ہے، یا سنہ ہے، یا روزانہ والا ہے، ٹھیک ہے، کس طریقے سے وہ یاد کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ پیچھے والے بھی دیکھیں، صحف جرائد کی کیا تاریخ رہی ہے انڈیا میں، کب سے شروع ہوئے، کون کون سے ہوئے، وہ بھی ایک آپ بنا سکتے ہیں، میں نے بنایا تھا، میں نے سرچ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں ملا کہ پہلا کس کا مجلہ تھا، سب سے پہلے کس کا ہے، پھر کون کون سے ہوئے، کیرلا میں کون کون سے ہوئے، اس طریقے سے تھوڑا وقت آپ کے ذہن میں پھنس ہی جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ صحیفے، جریدے، مجلے عالم عربی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے الریاض ہے، جو بڑے بڑے ڈیلی نیوز پیپر ہے، ریاض ہے، الشرق الاوسط ہے، اوکاز ہے، یہ 3 4 5 اور بھی مجلے ہیں، صحف ہیں، ان کو دیکھ لیں جو عالم عربی میں نکلتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے یہ کہاں سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ ندوۃ العلماء سے، الباس الاسلامی کہاں سے نکلتا ہے؟ ندوۃ العلماء سے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے عاصمۃ لبنان، لبنان کی راجدھانی کیا ہے؟ ساری راجدھانیاں 22 کی راجدھانی آپ کے سامنے فکس ہونا چاہیے، اسی طریقے سے ان کے جو سٹیز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے فکس ہونا چاہیے، میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اسی طریقے سے ان کا عملہ کیا ہے، جیسے لبنان کا عملہ کیا ہے، کریش کورس والے جلدی بتائیں، لبنان کا عملہ کیا ہے؟
लबनान और सूरिया का उमला एक ही है। इसी तरीके से तुर्किया का भी मैंने देखने की ज़रूरत पड़ी, तो तुर्की के भी वही उमला है, वही करेंसी है। तो लबनान, सूरिया और तुर्की की करेंसी क्या है, जल्दी बताएं, जल्दी, ठीक है, जल्दी करें। फिर तो लबनान की राजधानी क्या है, बैरूत है। काहिरा किसकी राजधानी है, मिस्र की। दिमश्क किसकी राजधानी है, सूरिया की। खर्तूम किसकी राजधानी है, सूडान की। खर्तूम किसकी राजधानी है, सूडान की। इसी तरीके से सूरिया के सिटीज़ क्या हैं, मिस्र के सिटीज़ क्या हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि बोरसाइद कहाँ है, ये सवाल पीछे भी पूछा जा चुका है, शायद आगे भी आ रहा है, ठीक है। तो उनकी सिटीज़ भी याद रखने की कोशिश करें। तस्दरो अल सहीफतुल यौमिया, डेली न्यूज़पेपर जिसका नाम अहराम है, ये जारी होता है कहाँ, मिस्र में, ठीक है। ये मिस्र से निकलता है, ठीक है, मिस्र से निकलता है। अगला सवाल है, मन अस्ससा अल उसबा लसिया किसने बुनियाद डाली, अल उसबा लसिया किसने बुनियाद डाली। तो इसका सही जवाब होगा मिशाल मालूफ, ठीक है, मिशाल मालूफ। यहाँ है ही नहीं ऑप्शन में। मना अस्ससा राबितल कलमिया कहें तो जुबरान खलील जुबरान ने, साथ में मिखाइल नाइबा भी थे जिनको मुख्तसार और राबितल कलमिया कहा जाता है, साथ में इलिया अबू माजी भी थे जो मुहादसा के हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब्दुल वहाब अल बयाती ये शुआरा हुर में से हैं जिनको मलाइका व शयातीन इनका दीवान है। शेर हुर की तासीस में, शेर हुर को बढ़ावा देने में उसका काफ़ी रोल है। तो यहाँ पर एक सवाल गलत है, मनउस्सा उसबन लसिया, तो यहाँ आंसर है ही नहीं। या ये कह लें कि मनास्सा राबित अल कलमिया, तो जुबरान खलील जुबरान, ठीक है। अगला सवाल है, राइदतु शेरुल हुर, राइदतु शेरुल हुर किसको कहा जाता है, नाजुकुल मलाइका, ठीक, नाजुकुल मलाइका कहा जाता है। फतवा तूकान भी शेर हुर में से आती हैं, ठीक है, फतवा तूकान भी शेर हुर में से आती है। नाजुकुल मलाइका इराकिया हैं। इसी तरीके से फतवा तूकान ये आपकी फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखती हैं, उम्मु शेर फ़लस्तीन इनको कहा जाता है। नाजुकुल मलाइका की बात करें तो इनका एक कोलरा शेर हुर में या वाक़इया में, शेर हुर वो एक शक्ल के हिसाब से शेर हुर है, टॉपिक के हिसाब से उसको वाक़इया कहा जाता है, टॉपिक के हिसाब से उसको वाक़इया कहा जाता है। तो कोलरा के नाम से जो कालरा पड़ा था उस वक्त और लोगों की वफातें हुई थी, तो इन्होंने लिखा है, ठीक है। 1947 में इसी तरीके से इनका दीवान है जो मैंने याद कराने की कोशिश की है आपको, आयन शीन काफ शीन, आशिकतुल लैल शज़ाया रिमात करारतुल मौजा शजरतुल कमर, ठीक है। 47, 48, इसी तरीके से 57, 59 या जिस तरह भी है वो आप याद कर लें इनकी डेट को। राइद तो शेर हुर। तस्दुर राइद, राइद कहाँ से जारी होता है, राइद कहाँ से जारी होता है, नदवतुल उलमा से। राइद को पढ़ने का भी है, अरबी वगैरह काफ़ी अच्छे कर सकते हैं हम इन दोनों मजलों से, राइद से और इसी तरीके से अलबासुल इस्लामी से। यूजद फी हाज़ल फ़स्ल, इस फसल में कितने लोग मौजूद हैं। तो सही जवाब क्या होगा। तो किसी ने पूछा था कि यूनिट 10 में क्या क्या पूछा जा सकता है, ये सवाल कौन से उससे है, आप मुझे बताइए, ठीक है। ये सवाल यूनिट 10 के मैं बता दूंगा, अभी कहीं और आएगा मैं बता दूंगा। यूनिट 10 के कौन से सब टॉपिक से ये सवाल है, यूजद फी हाज़ल फ़स्ल। तो इंशाल्लाह यूनिट 10 पे किसी ने पूछा था कि उसमें बताएं क्या क्या पढ़ना है। क्रैश कोर्स वालों को तो मैंने बता दिया है, ठीक है। इंशाल्लाह आपके लिए भी 2-3 मिनट की एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि हमें यूनिट 10 में क्या पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 10 में पढ़ना क्या है, कितनी तैयारी करना है। तो सही जवाब क्या होगा, मियाँ तो तालिबिन व तालिबन, मियाँ तो तल्लाबिन व तालिबिन, मियाँ तो तालिबन व तालिब। तो सही जवाब पहला ही है, मियाँ तो तालिबिन व तालिबिन, ठीक है, मियाँ तो तालिबिन व तालिबुन, ठीक है, मियाँ तो तालिबिन व तालिबुन ये होगा। इस सफ में 101 बच्चे मौजूद हैं, मियाँ तो तालिबिन व तालिबुन, ठीक है। 100 और 1 मियाँ तो तालिबिन व तालिबुन। मुझसे किसी ने पूछा भी था, इफ्लू में किसी ने पूछा भी था कि 101 कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, मियाँ तो तालिबिन व तालिबन क्यों गलत, क्योंकि ये जो तालिबुन है, तालिबन जो है ये मफूल नहीं बन रहा, बल्कि यूजत के लिए इसमें मफूल के लिए तौर पे आएगा, या इसमें मफूल के तौर पे आएगा। तो इसमें मफूल क्या होता है, पेश के साथ होता है, जम्मे के साथ होता है, रफा की हालत में होता है, तो तालिबन तो होगा नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद मियाँ तो तुल्लाब, मियाँ की जो मुमय्यज़ है या मादूद या अदद, जो मादूद है वो वाहिद होगी, ठीक है, जमा नहीं होती है। इसी तरीके से मियाँ तो तालिबन, ये भी गलत है। तो मियाँ तो तालिबिन व तालिबुन, मियाँ तो तालिबिन व तालिबुन, तालिबुन क्यों, क्योंकि यूजद मियाँ तो तालिबुन व तालिबुन। 100 और 101 यानी 101 स्टूडेंट इस क्लास में मौजूद हैं, ठीक है। आसिमतुल जमाहीर अरबिया लीबिया, लीबिया की राजधानी क्या है, तराबिलस। बोरसईद कहाँ है, जल्दी बताना, ठीक है, बोरसईद कहाँ है ये जल्दी बताना कहाँ है। तो हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। इसी तरीके से आपको कैसी ये वीडियो लगी ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, सारे लोग जो कमेंट में जवाब दे रहे थे। इसी तरीके से आपसे हम इल्तमास करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, इंशाल्लाह बहुत ही हेल्प होगी, क्योंकि हमेशा आप पढ़ नहीं सकते हैं, कभी कभी आपका वीडियो वगैरह देखने का मन कर सकता है। तो अभी तक मैं कहता था कि जिनकी अरबी अच्छी नहीं है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो जिनकी अरबी अच्छी है वो ज्वाइन ना करें,
बल्कि वही ज्वाइन करें जिनकी अरबी अच्छी नहीं है। तो मैं कहूँगा, आज कहूँगा कि जिनकी अरबी अच्छी भी है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक आप पढ़ते हैं और जब वो वही चीज़ सुनेंगे और आपको कोई बता रहा होगा, याद करने की टेक्निक मैं जो बताता हूँ किस तरीके से हम चीज़ों को याद कर सकते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये तो मैं कहूँगा कि जो मॉक टेस्ट और क्विज है वो तो सभी को ज्वाइन करना चाहिए। इंशाल्लाह तकरीबन 25 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, 25 से प्लस, 25 से ज़्यादा मॉक टेस्ट इंशाल्लाह आपको दिए जाएंगे। और लास्ट 10-20 दिन में इंशाल्लाह मैं हफ्ते में 2-3 भी मॉक टेस्ट आपको देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।